अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद में एक ही खानदान के 5 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। गैर मुस्लिम खानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम खानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कारी अब्दुल हफीज ने कलमा पढ़ाकर वजीराबाद की रिहायशी मिशेल अरमान आरिश और अनाया को जमातुल मदीना में कारी अब्दुल हफीज ने कलमा तैयबा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। इस मौके पर 9 मुस्लिम खानदान मिशेल अरमान आरिश और अनाया के नाम तब्दील करके ईमान फातिमा, नूर फातिमा, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान रख दिए गए। इस मौके पर हाजी मोहम्मद अजीम, चौधरी अहमद अली, मेहर जमीर खोखर, मौलाना सलमान बट, अवैस अहमद, मियाँ एजाज अहमद दीगर ने 9 मुस्लिम खानदान को मुबारकबाद और तोहफे तहाइफ तकसीम किए। कहा कि हमारी दुआ है कि ईमान फातिमा और उसके ख़ानदान को अल्लाह ताला इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और सोमो सलात का पाबंद बनाए। चौधरी अहमद अली ने 9 मुस्लिम ईमान फातिमा को उम्रे की अदायगी करवाने का भी अंदिया दे दिया। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ नवाही कस्बा कोटला अंदरून के करीब कादर नहर से पानी बंद के ऊपर से गुजर रहा है। इस वक्त पानी का रुख कोटली खुदाई की तरफ जा रहा है, जबकि नवाही कस्बा साहन के करीब से कादरा नहर का बंद तोड़कर पानी का रुख नौशहरा शर्की की तरफ मोड़ने की कोशिश जारी। अवाम की तरफ से बंद तोड़ने की कोशिश को बार बार नाकाम बनाया जा रहा है। इर्द गिर्द के रहायशी मौके पर मौजूद। बंद तोड़ने की कोशिश ज़िले इंसामिया और पुलिस की मौजूदगी में जारी है। ज़िले इंसामिया पुलिस मौके पर मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं सिब्बी का, जहाँ बलोचिस्तान में बारिश जारी। तूफ़ानी बारिशों के बलोचिस्तान के इलाका ज़िला जल मक्सी और ज़िले सदर मुकाम गंदावा में सैलाबी रेले ने शहर और नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले के बायस गंदावा शहर पानी में डूब गया। शहर के चारों इतराफ सैलाबी रेला लोगों के घरों तक महसूर होकर रह गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। सैलाबी रेले के बायस सरकारी इमारतों, डिप्टी कमिश्नर कॉलोनी, AC हाउस, CP हाउस और दीगर दफातर नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। अलाहाबाद कॉलोनी, गार्डन टाउन, डनल फकीर बस्ती, कमाल शाह गंदावा में भी सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद कच्चे मकानात मंद। इसके अलावा सपरा मोहल्ला गंदावा में भी सैलाबी रेले ने कई लोगों को अपने घरों से महरूम कर दिया। गंदावा के शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गंदावा के कबायली रहनुमा सहल अकबर शराजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंदावा शहर का पानी तमाम शहरों से ज़मीनी राब्ता मनक़ता हो चुका है। ज़मीनी राब्ता मनक़ता होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसमें अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो चुकी है। हम अपील करते हैं DGP, DMA, वज़ीर आला बलोचिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया से कि पानी में फंसे लोगों को फौरी इमदाद फ्राहम की जाए। साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अली वाली का इलाका बड़ी बस्ती गबोल में नुमाइंदा ऑन न्यूज़ साजिद गबोल के बड़े भाई मोहम्मद आसिफ खान गबोल की शादी की तकरीबात में खसूसी मेहमान शेख रियाजुल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव ढाका, भैया बरियानी पॉइंट शेखुपुरा, हाजी रफ़ीक खान गबोल ऑफ कराची, बिलाल खान गबोल, मरीद हुसैन शाह, साबिर हुसैन, मसूद शाह, इस्माइल अवान, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल गबोल, सरदार इमरान कासिम खान गबोल भाई, अफजाल खान गबोल, सफ्तर खान गबोल, मरीद हुसैन, साबिक कौंसलर सरदार गुलाम शबीर खान, जावेद खान, पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर दोस्तों ने भी शिरकत की। कराची से सहराब गोट टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC5 के उम्मीदवार चेयरमैन सुल्तान बुलेदी और सईद अली चांडियो का अपने हल्के में मुसलसल बारिश होने की वजह से अपने हल्के के मुख्तलिफ मकानात का दौरा। कहा कि इलेक्शन की तारीख बदली है लेकिन हमारे हौसले नहीं बदले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाला रहीम की हिदायत पर दीगर मशीनरी लेकर जहां आवाम को मसले मसाइल दरपेश थे, वहां जाकर पानी की निकासी का काम करवाने में मसरूफ। सुल्तान बुलेदी और सईद अली चांडियो का कहना था कि दीगर जमातें सिर्फ वीडियोस और फोटो सेशन में मसरूफ हैं। असल और अमली काम आवाम की खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है ये काम। मौसलाधार बारिशों का मुसलसल होने वाला ये एक कुदरती आफत है। इस आफत की जद में हम आवाम के साथ हैं। इस टाइम खड़े हुए हैं सुराब गोट टाउन और UC5 में हमारा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट सुल्तान बुलेदी साहब अपने काम में मसरूफ़ है। जो यहाँ पे पानी बारिश का इकट्ठे हुआ है तो उनके हिसाब से अपनी स्ट्रगल, अपनी मिशनगिरी, अपना टाइम रात से यहाँ पे मसरूफ़ है, रात से यहाँ मसरूफ़ है। अभी इनकी टीम यहाँ काम कर रही है। इनसे पूछेंगे कि आपको कौन ये इस काम में खिदमत करते हुए आपको कैसा लग रहा है? जी, ये खिदमत में अज़मत है
ہم عوام کا خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کا خدمت اپنے حلقے کے لوگوں کا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رات سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے کو مشینری ملی ہوئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، اور کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی ہمیں یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا احتیاط کریں، گھروں سے باہر نہیں نکلے، زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام خدمت ہے، پیپلز پارٹی کے ورکروں کا کام خدمت ہے، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ تنقید کوئی بھی نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے چلا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ پورا پیپلز پارٹی کرا رہا ہے، صوبائی حکومت کرا رہی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ UC5 کی حدود میں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں موسلا دھار بارش کا جو ہے تیسرا اسپیل بڑے دھواں دار طریقے سے چالو ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی پوائنٹ پہ کچھ دوستوں نے ایک دو دن سے نشاندہی کرتے ہوئے، کچھ سیاسی جو بندے ہیں، کچھ سیاسی دوست ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ خالی ویڈیو اور فوٹیج لے کے سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے۔ اور میں نے آج صبح ہی میں نے دیکھا کہ ایک کسی پارٹی کا بندہ تھا، دوست تھا ہمارا، اسی نے پیپلز پارٹی کو پکارتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے، آئے مدد کو آئے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کو پتہ ہے، یہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو کوئی قدرتی آفات ہو یا عوام کسی بھی مسئلے مسائل میں دو چار ہو تو وہاں پہ پیپلز پارٹی ہی ان کی خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔ تو مجھے اچھا لگا انہوں نے آ کے پیپلز پارٹی کو پکارا، اور اسی طور پہ ایک دن قبل ہمارے صوبائی وزیر سعید غنی صاحب وزٹ کر چکے تھے۔ اس کے احکامات کے باوجود، اس کے احکامات کے بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینری یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ عملی کام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ باقی جو یہاں پہ دوست ہیں دیگر جماعتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی فوٹو سیشن اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، وہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مشینری، اور اس طرح اگر میں کیمرہ مین دکھائے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ دو مشینریاں یہاں پانی کی نکاسی کے لیے کام جو ہے بڑے تیزی سے جاری ساری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے، ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمیشہ عوام کی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی عوام کا جو مسئلے مسائل ہے پیپلز پارٹی حل کرے گی۔ اور ادھر پیر محال میں ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کا سرپرائز وزٹ۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل نے رات گئے محرم الحرام کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ اور محرم الحرام میں نکلنے والے جلوسوں کے راستوں کا وزٹ کیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور، چیف آفیسر طاہر فاروق، STO وابٹا، محکمہ ہیلتھ، عملہ میونسپل کمیٹی، میڈیا نمائندگان نے محرم الحرام کے روٹ کا وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور اور چیف آفیسر طاہر فاروق نے ڈپٹی کمشنر کو محرم الحرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل نے محرم الحرام کا جائزہ لیتے ہوئے روٹ کی مزید بہتر صفائی کرنے کے احکامات جاری کیے۔ روٹ پر پڑے گھڑوں کو بہترین قسم سے پر کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نپٹانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیالکوٹ کے تھانہ سبز پیر کے علاقہ آل سلہریہ میں مقدمہ بازی کی پاداش میں ملزمان نے بزرگ خاتون مقصود بی بی کے گھر کو آگ لگا دی۔ 3,65,000 روپے کا گھریلو سامان خاکسار ہو گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سبز پیر میں درج FIR کے متن مطابق چند روز قبل مقصود بی بی کی غیر موجودگی میں ملزمان ہارون عرف ہارونہ بھنگی، زاہد عرف زادو وغیرہ نے گھر میں گھس کر دروازوں اور کھڑکی کو توڑ کر کمرے میں پڑے لاکرز اور پیٹی کے تالے توڑے۔ قیمتی زیورات جن میں سونے کی مردانہ، زنانہ اور بچکانہ انگوٹھیاں سمیت ایئر رنگز شامل تھے، وہ بھی چرا لیے۔ ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے کمرے کو آگ لگا دی۔ کمرے میں پڑے گھریلو اشیاء جن میں فریج، واشنگ مشین، ایئر کولر، کرسیاں، چارپائیوں کے علاوہ بیڈ، کمبل سمیت دیگر گھریلو سامان شامل تھا، جل کر خاک ہو گیا، اور کہا کہ مجھے 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا نقصان پہنچا ہے۔ مقصود بی بی کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر پہنچنے پر پولیس کو کال کی، وہ بھی موقع پر پہنچے۔ اہل علاقہ نے بھی اس وقوعے کو دیکھا، جبکہ میرے بیٹے کو ملزم ہارون نے چند روز قبل سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، جس کے بعد ملزمان نے یہ وقوعہ کر کے دیا۔ مقصود بی بی نے FIR میں یہ بھی درج کروایا کہ ملزمان نے سرکاری ملازم کی پشت پناہی پر میرے گھر کو آگ لگائی، اور ایسا مقدمہ بازی کی رنجش پر کیا گیا تاکہ وہ مقدمہ بازی سے دل برداشتہ ہو کر دستبردار ہو جائیں۔ مقصود بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، پولیس اور DPO سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ انصاف کے حصول میں رکاوٹ بننے والے پولیس آفیسر کی تھانہ 17 میں تعیناتی کا نوٹس لیا جائے اور میرے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔
خبر ہے نواب شاہ سے۔ شعبہ چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز اور رین ایمرجنسی کے لیے مقرر فوکل پرسن پارس ڈیرو کی زیر صدارت ضلع شہید بے نظیر میں بارشوں کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس شہید بے نظیر آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فوکل پرسن برائے رین ایمرجنسی پارس ڈیرو نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے بارشوں سے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع شہید بے نظیر آباد اور سانگھڑ کے بارشوں سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو درخواست کروں گا تاکہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں کی عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ معاون خصوصی پارس ڈیرو نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں اور افراد کی تفصیل پیش کی جائے، جبکہ پانی کی نکاسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ سندھ حکومت اس مشکل کی گھڑی میں بارش سے متاثر افراد کے ساتھ ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عامر حسین پنور نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بارشوں کی وجہ سے متاثرہ افراد کو کھانے پینے کی اشیاء، مچھردانی، ٹینٹ سمیت دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ متاثرہ افراد اور ان کی معاشی کی علاج معالجے کے لیے محکمہ صحت اور لائف اسٹاک کی جانب سے میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ادھر ہری پور میں تھانہ سٹی میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فدا محمد تنولی اور ایس ایچ او سٹی عبدالغفور خان کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ تھانہ سٹی میں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈی ایس پی ہری پور فدا محمد خان تنولی نے کی۔ ممبران امن کمیٹی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ہر سال کی طرح اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی عبدالغفور خان ہری پور، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ احتشام، سابق صدر اے ٹی اے راجہ حفیظ انور، ممبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہری پور سجاد اشرف، سابق صدر اے ٹی اے افتخار امین، متعدد علماء کونسل پاکستان کے مولانا غلام مجتبیٰ، قاضی گوہر رحمان، علی عباس جعفری، عابد حسین شاہ، امجد علی چغتائی اور دیگر امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ شرکاء اجلاس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ضلع میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھیں گے، جو کہ ہم سب کا آئینی اور قانونی فریضہ بھی ہے۔ جس طرح ہری پور سابقہ ادوار میں امن و امان کا گہوارہ رہا، اسی طرح مستقبل میں بھی ہری پور میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے گا۔ بعد ازاں شرکاء کی طرف سے ہری پور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم سرور کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق راولپنڈی پولیس کے محرم الحرام کے سلسلے میں سینئر افسران کی جانب سے محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ سینئر افسران اور ایس ایچ اوز نے محرم الحرام کے حوالے سے تھانے کی نفری کو بریف کیا۔ راولپنڈی پولیس کے افسران نے اسٹیک ہولڈر سے میٹنگز کا بھی اہتمام کیا اور سینئر افسران کی فورس کو محرم الحرام میں ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے الرٹ ڈیوٹی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسٹیک ہولڈر سے میٹنگز کا مقصد مسائل سے آگاہی حاصل کر کے بروقت اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ قانون شکنس سماج دشمن عناصر اور شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھتے ہوئے قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ راولپنڈی پولیس اور شہری ایک ٹیم کی طرح کام کر کے محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنائیں گے۔ رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق 25 جولائی 2022 کو بھیلا گلاب سنگھ میں ای پی آئی کی بہترین پرفارمنس دکھانے پر یو سی بھیلا گلاب سنگھ کے سٹاف کو تعریف انسداد کی تقسیم کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر مہار اختر حسین خان سی ای او ڈی ایچ اے اوکاڑا اور ڈاکٹر نوید حفیظ ڈی ڈی ایچ او دیپال پور نے کی، اور یو سی کے ہیلتھ اسٹاف بشمول لیڈی ہیلتھ ورکرز میں تعریف انسداد تقسیم کی اور ان کے کام کو تعریفی انداز میں سراہا۔ اس پروقار تقریب کا انعقاد ڈاکٹر عمیر سلطان، میڈیکل آفیسر بی ایچ یو انچارج، اور ارشد راشدی یو سی ایم او بھیلا گلاب سنگھ نے کیا۔ تقریب میں ڈاکٹر نعیم عطا ایم ایس ٹی ایچ کیو دیپال پور اور ڈاکٹر اقصیٰ طاہر ای پی آئی فوکل پرسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید برآں بعد از تقریب ڈاکٹر مہار اختر حسین خان بلوچ سی ای او ڈی ایچ اے اوکاڑا نے مونسون پلانٹیشن مہم کے حوالے سے بی ایچ یو بھیلا گلاب سنگھ میں اپنے دست مبارک سے پودا بھی لگایا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعلیمات سے متصادم روایات کو ترک کرنے میں ہی عافیت ہے، عدم برداشت کسی بھی مذہب معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان خیالات کا اظہار جامعۃ علماء اسلام فے کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر متحدہ مجلس عمل حاجی ملک رشید احمد اوان نے صحافی بابر بھائی سے بات کرتے ہوئے کیا۔
کہا کہ پاکستانی عوام صبر و تحمل کو فروغ دیں، ایک دوسرے کا موقف سن کر مسائل کا پائیدار حل تلاش کریں۔ تعمیری تنقید کرنا جائز ہے مگر ایک دوسرے کی حق تلفی، دل آزاری اور توہین سے گریز کریں۔ کہا کہ کمزور کا حق غصب کرنے والوں کو طاقتور نہیں کہا جا سکتا۔ طاقت کا مفہوم دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنا اور غصے پر قابو پانا ہے۔ کہا کہ معاشرے میں معمولی باتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مارنا اور شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اس پر اترانا انتہائی شرمناک اور ناقابل برداشت ہے۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو کوئی طاقت کے غم میں کسی کمزور پر ظلم و جبر نہ کرتا۔ آئین کی روح سے پاکستان میں کوئی طاقتور کسی بھی کمزور کے بنیادی حقوق اور اس کی عزت و نفس نہیں رون سکتا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نفاذ میں سے ہی ہمارے تمام تر مسائل حل ہوں گے، لہٰذا سب مذہبی قوتیں متحد ہو کر اپنا قومی کردار ادا کریں۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ سردار جامن اب نواز کی رپورٹ کے مطابق شیخ زید ہسپتال میں نئے ICU وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل MS ہسپتال سمیت اسٹاف نے شرکت کی۔ شیخ زید ہسپتال کے میڈیکل وارڈ میں 7 بیڈ پر مشتمل نئے ICU وارڈز کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں مزید انسانی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ ICU وارڈ کی افتتاحی تقریب میں پرنسپل شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر سلیم لغاری، MS شیخ زید ہسپتال آغا توحید، پروفیسر ڈاکٹر مظہر، ڈاکٹر سائرہ صدف، ڈاکٹر امجد، ڈاکٹر مشتاق عظمی، ڈاکٹر الیاس سمیت دیگر ڈاکٹرز نے ربن کاٹ کر خصوصی دعائیں کی۔ شیخ زید ہسپتال کے موجودہ IC میں بیڈز کی وجہ سے مریضوں کو کراچی یا لاہور شفٹ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس زحمت سے نجات حاصل ہو گئی۔ عارف والا میں رانا فقیر محمد شہید پارک شار کمال صدیقی بطور صاحبوال ڈویژن میں ریجنل پولیس آفیسر تعینات تھے۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مختلف تھانوں میں شہداء کے نام سے منسوب پارک بنوائے جو اب عدم توجہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ 1929 میں قائم ہونے والا تھانہ صدر عارف والا کے اندرون میں عارف والا کے سپوت رانا فقیر محمد جو کہ دوران ڈیوٹی شہادت کا رتبہ پایا، ان کے نام سے منسوب پارک بنایا گیا تھا، جس میں مختلف اقسام کے پھلدار پودے اور درخت لگائے گئے۔ اب اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی عدم توجہ کے باعث جنگلاتی بوٹیوں کی افزائش گاہ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پارک میں کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، جڑی بوٹیاں دن بدن قد آور ہو رہی ہیں۔ متعلقہ حکام پارک کی حالت سار کا معاملے پر نوٹس لیں اور اپاری کی ہدایت جاری کریں۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عوامی تحریک کے سابق صلیحی رہنما چودھری پرویز اقبال کاہلوں اور ہارون آباد کی سیاسی سماجی شخصیت چودھری آصف قرائہ نے کہا کہ اسمبلیاں قانون ساز اداروں کی بجائے استبل میں تبدیل ہو گئی، خریدار بھی موجود اور فروخت کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح حالات ہو گئے ہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص دولت کے زور پر پورا ایوان خرید سکتا ہے۔ PDM اور PTI کی سیاست ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گئی۔ حکمران جماعتوں کے عمل سے قوم کے سرشرم سے جھک گئے، ملک پوری دنیا میں تماشا بن گیا۔ چودھری پرویز اقبال کاہلوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال سیاست کی بجائے ریاست بچانے کی ہے۔ اب بھی وقت ہے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کے ایجنڈے پر متحد ہوں تو ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ حالات خانہ جنگی اور اداروں میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک و قوم کی کسی کو فکر نہیں، ملک معاشی بحرانوں کا شکار ہے۔ عوام پریشان اور متوسط طبقے کی حالت قابل رحم ہے، مگر حکمرانوں اور اپوزیشن کسی کو بھی توفیق نہیں۔ عوام کا موجودہ نظام اور جمہوریت پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ عوام سمجھ چکی ہے ایسے نظام میں مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اب سیاستدان اور عوام دونوں ہی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نظریے کی بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں دائرہ دین پناہ کی جانب۔ ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق دائرہ دین پناہ میں ہیڈ تونسا بیراج پر پانی کی صورتحال حالیہ بارشوں کے باعث دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب جاری۔ دریائے سندھ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,58,632 کیوسک ریکارڈ ہوا۔ تونسا بیراج پر پانی کا اخراج 2,53,632 کیوسک ہے۔ تونسا بیراج سے مظفر گڑھ کینال میں پانی 1000 کیوسک ہے۔ تونسا بیراج سے ڈیرہ غازی خان کینال میں پانی بند کر دیا گیا۔ تونسا بیراج سے TP لنک کینال میں پانی 5000 کیوسک ہے۔ تونسا بیراج سے کچی کینال صرف 300 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے اکاڑا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق DPO آفس اکاڑا میں ناجائز اور ظالمانہ مقدمات کے خلاف انوکھا احتجاج۔ نواحی قصبہ صدر گگیرہ کے رہائشی میراثی قوم کے درجنوں مردوں اور خواتین نے اپنے ہی بااثر رشتہ داروں کے خلاف احتجاج کیا۔
احتجاج میں شامل افراد ناجائز مقدمات کے خلاف تنگ آ کر ڈھولکیاں، سارنگی اور باجے ساتھ لے کر پہنچے اور احتجاج کے طور پر انہیں بجانا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ گگیرا کے علی شیر میراسی نے ڈی پی او آفس میں بتایا کہ ان کے ہی ایک باثر رشتہ دار ارسلان گلزار کلال میراسی، جس نے وکیل بننے کے بعد میرے اور میرے قریبی رشتہ داروں ضلع اوکاڑا سمیت لاہور، شیخو پورہ اور قصور اضلاع میں متعدد ناجائز اور ظالمانہ مقدمات درج کروائے، جس پر وہ ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ متعدد بار وہ ذاتی طور پر بھی ہم پر تشدد کر چکا ہے، مگر آواز نہیں دی جاتی اور نہ ہی سنی جاتی ہے۔ دن رات میرے خاندان میں خوف و ہراس کی فضا ہے، ڈر سے ہماری عورتیں اور بچے در بدر دھکے کھانے پر مجبور ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور ادھر سابق چیئرمین سید غلام حیدر شاہ ہمدانی کے بہنوئی سید علی حیدر شاہ ہمدانی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین صدوقی سید غلام حیدر شاہ ہمدانی کے بہنوئی سید علی شاہ ہمدانی کو سوگواروں کی آہوں اور سسکیوں کے بعد صدوقے والے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید علی حیدر شاہ ہمدانی، جو کہ کئی سالوں سے امریکہ میں قیام پذیر تھے، سید علی حیدر شاہ ہمدانی چند دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی میت ان کے آبائی گاؤں صدوقی پہنچنے پر کوہرام برپا ہو گیا۔ مرحوم نے اپنی ایک بیوی اور بیٹے کو پیچھے چھوڑا۔ سید علی حیدر شاہ ہمدانی کے نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ محمد تیمور صفدر کی رپورٹ کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت کھاد کی دستیابی، اسمگلنگ، گندم آٹے کی اسمگلنگ اور دیگر ڈینگی سمیت دیگر معاملات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو کھاد کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے، جبکہ کھاد، گندم آٹے کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری نے تمام اضلاع میں ڈینگی کنٹرول SOPs کا سخت نفاذ برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ سرویلنس کے ذریعے ڈینگی کی افزائش کو روکا جا سکے۔ اور ادھر کاموں کی گندے نالے میں 16 سالہ بچہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی ٹبہ محمد نگر میں سے گزرنے والے گندے نالے سے 16 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو کاموں کی تفصیل کے مطابق ٹبہ محمد نگر سے گزرنے والے نالے میں 16 سالہ ذیشان ولد عبدالستار گرنے سے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم کو اطلاع ملنے پر ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی نالے سے نکال کر سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دی۔ خبر ہے شور کوٹ سے۔ SHO تھانہ وریام والا مزمل حیات کلیار نے محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ممبران امن کمیٹی اور میڈیا نمائندگان، منتظمین، مجالس اور لائسنس داران نے شرکت کی۔ سینئر صحافی حکیم طاہر محمود جنجوا اور میاں عثمان علی، سید روح اللہ کاظمی، پرنسپل مدرسہ شمس العلوم اور دیگر معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے مزمل حیات کلیار نے کہا کہ محرم الحرام میں ہم نے پیار محبت کی فضا قائم کرنی ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ اپنی مساجد اور عوام بارگاہوں میں وہ عالم بلائے جائیں جو ہمیں دین کی تبلیغ کریں، ہمیں تفرقے میں نہ ڈالے۔ ذہن دہن حنیف ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، نفرت اور شرانگیزی سے روکتا ہے۔ ہمیں اپنے قائد کے مطابق اپنی جگہ اور حدود میں عبادت کریں۔ ساؤنڈ کی آواز 4 دیواری تک محدود ہو۔ ہمیں اپنے روٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹائم کی پابندی کرنا ہوگی۔ عورتوں اور مردوں کی چیکنگ کو یقینی بنانا ہوگا۔ وقت کی پابندی کا خیال کرنا ضروری عمل ہے۔ قانون کے احترام ہم سب پر فرض ہیں۔ تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں لائٹس کا انتظام کرنا انتہائی ضروری ہے۔